अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो जिलहज्जा के दिन गुजर रहे हैं इनके बारे में क्या हदीस है। उम्मे अब्दुल्ला जल्दी बताएं। जी, ये 10 दिन अल्लाह के यहाँ बहुत फजीलत वाले दिन है और कुरान में भी अल्लाह ने इन दिनों की कसम खाई है सूरह फजर में। और इन दिनों के हमें अंदर करना जो क्या भी किया चाहिए हुआ हमें अमल करना क्या अमल हमें करना क्या चाहिए फजीलत के दिन है तो। जी सर, हमें अपने इबादात को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। अरफा का रोजा और 9 रोजे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे, अज़वाज मुतहहरात से ये साबित है। और हर दिन जो है वो अगर रोजा रखा जाएगा तो वो 70 साल की मुसाफत से इंसान को जो है वो जहन्नुम की आग से दूर कर देगा। और यही अरफा के रोजे के लिए भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उम्मत में आप लंबी मुशक्कत बात कर रहे हैं। जी जी सबसे ज्यादा जरूरी है कि तकबीरत इंसान इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा अज़कार इलाही करे, रोजे रखे, ताकि वो इन दिनों की फजीलत का भरपूर फायदा उठा ले। इस सर ये बात, तकबीरात बहुत ज्यादा पड़े, हाँ, तकबीरात तकबीरात सबसे ज्यादा। खास कर मैंने भेजी हैं आपको। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। ये पढ़े और समझ के पढ़े, क्योंकि जब तक समझ के नहीं पड़ेगा उसका दिल पर असर नहीं होगा। और ये सारे अज़कार इसलिए हैं कि हमारा दिल अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाए। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर जी। सुभान अब अल्लाह जगह सर जी, ये इतना प्यारा तराना है कि जब हज किया था मैंने तो वो तराना लगा हुआ होता है मुसलसल सुबह से रात तक, और सारी रात भी, और हाजी जा रहे होते हैं, कंकरियां मार के आ रहे होते हैं, और क्या मंजर होता है। अल्लाह हम सबको नसीब करे। हाँ, लेकिन ये वही जो समझते हैं ना वही इससे फायदा उठाते हैं, वरना ये सारे तराने जो है ना ये उसी वक्त मुफीद साबित होते हैं जब हम इनको समझ के दिल पर हमारे इनका असर हो। बेशक बेशक। जी सर जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम चलते हैं आज के रवियन पर। बड़े गौर से सुने। ये जो आयत है 152, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसलिही व लम युफर्रिकू बैन अहदिम मिनहुम, और उन अंबिया में से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। तर्जमा ये होगा कि जो लोग ईमान रखते हैं अल्लाह और उसके रसूलों पर, उन्होंने इनमें से किसी के माबैन फर्क नहीं किया। अच्छा, ये जो लम युफर्रिकू बैनहुम, इसके हवाले से कौन सी आयत और भी आई है? एक बड़ी मशहूर आयत है जो आपको और मुझे याद होनी चाहिए। सर सूरत बकरा की आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि आप आयत नंबर बताया करें। ये बिल्कुल 285 285 नंबर आयत। 285। उसमें अल्फाज बताएं। अल्फाज ये हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही, कि हम अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों में से किसी में तफरीक नहीं करते। क्या मतलब है? हम उन सब को रसूल मानते हैं। वो अल्लाह के भेजे हुए थे, अल्लाह ने उनको एक खास मकसद के लिए भेजा था। तमाम अंबिया ने आके अपनी उम्मतों से क्या कहा? भला जल्दी बताएं। इबुदुल्लाह या कौन है अब्दुल्लाह। हाँ, ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। माबूद की सिफात सिर्फ अल्लाह में है, किसी और में नहीं है। तो जो भी आपने कहना मानता है हर जगह हर वक्त उसी के उसूल, उसी के कायदे, उसी के ज़ाब्ते के मुताबिक आपने चलना है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। वो नमूना है। अच्छा, उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम, अल्लाह फरमाते हैं कि ये हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। वकान अल्लाह गफूरुर रहीमा, तो ये अल्लाह ताला की सिफत जो गफूर और रहीम है, ये इन लोगों के लिए क्यों आई है? वजह क्या है?
آیت میں بتائیں، جلدی بتائیں. افضل چیمہ صاحب بتائیں آپ. سر یہ ایمان والوں کے لیے آئی ہے، ان کا ایمان مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے نا، نیکی کرنے والوں کے ساتھ. آپ اصل بات تو چھوڑ رہے ہیں. لا نفرق بین احد، وہ سارے انسان جو ان اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے تھے جو واقعتاً اللہ نے بھیجی ہیں، چاہے قرآن میں ذکر ہے یا نہیں، ساروں کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، ہم سب پر ایمان لائے. کیوں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، وہ دنیا میں اللہ کی حجت بن کے آئے کہ تاکہ لوگ کل اللہ پر اعتراض نہ کر سکیں کہ اللہ آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں ریمائنڈر تو دیا ہی نہیں تھا. تو لہٰذا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آج میں اور آپ ان تمام رسولوں پر ایمان لائیں، ان میں کوئی فرق نہ کریں، کیونکہ یہ ہر ایک اللہ ہی کا مبعوث کردہ رسول تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کائنات کے ساری لوگوں کو بتائیں جو اس وقت موجود تھے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. کیوں؟ غیر اللہ میں وہ صفات ہیں ہی نہیں جو اللہ میں ہے. اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کوئی صفت دیکھ لیں، وہ ساری اچھائیوں کا سرچشمہ، اور برائی نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں کوئی نقص، برائی، کوئی وہ نہیں ہے، تو کیا کلمہ پر اختیار کر پڑھتے ہیں؟ جلدی سے ارم بتائیں. سبحان اللہ. آپ میں سے پھر وہ بالنے بوتلیں کریں جب تک کہ میں بتاؤں، نام نہ لوں، ورنہ ٹھیک ہے یہ. سر. اچھا، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی نقص نہیں ہے. اور یہ کلمہ کہاں تک آیا کہ سبحان اللہ یا سبحانہ قرآن میں کس مقام پہ آیا ہے بلا ارم؟ سر کئی صورتیں اس سے شروع ہوئی ہیں، میں نام نہیں یاد. ام عبداللہ. سر جی سورہ حدید، سورہ حشر ہے، سورہ میں نے صف ہے. سوال جو کیا وہ آپ سے آیتیں نہیں پوچھی، سبح حدیث. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بھائی بالے، میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ یہ کن قرآن کی کن آیتوں کے ساتھ آیا ہے سبحانہ؟ سر میں بتاؤں، سبحانہ و ہاں تعالی ذکیہ عما بتائیں، یشرکون. شاباش. جہاں جہاں اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرتیں بیان ہوئی ہیں. ہاں، جہاں جہاں توحید کا بیان ہے وہاں یہ سبحانہ کا کلمہ آیا ہے. شاباش ذکیہ. اور جہاں قرآن سر پڑھیں جی تو وہ ہاں فرمائیں. جی سر جی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، آپ وہاں کو پر جب میں نے پوچھا تو آپ نے ساری صورتیں کے نام بتا دیے. سوال سمجھا کریں اور سوال کا جواب دیا کریں. سوری سر. اچھا، یہ تو ہو گئی آیت 152 کے بارے میں. کوئی سوال؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ میرا اور آپ کا پکا سچا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے ہم ان پر ایمان لائے، چاہے اس کا قرآن میں ذکر ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ وہ آئے اور ایک ہی مقصد کے لیے آئے. اگر ہم کسی ایک کی نافرمانی کریں گے، اس کو نبی نہیں مانیں گے، جیسے یہود حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، جیسے یہود و نصارہ دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، تو وہ پکے کافر ہیں، یاد رکھنا. اچھا، کوئی سوال آپ کا آیت 152 پر؟ شاباش جلدی کریں. اب چلتے ہیں آیت 153 میں. اچھا، آیت 153 سے شروع پھر ہو گیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ کو تنگ کیا. اللہ کے دیکھیں نا، نبی کو تنگ کرنا دراصل اس کے پیغام کو لوگوں کو اس پیغام سے متنفر کرنا ہے. یہی کام قریش مکہ نے کیا اور یہی کام یہود و نصارہ نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو یہاں اس کا خاص کر ذکر اس لیے کیا کہ ہم مسلمان کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں. وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی بالکل ان خطاؤں سے پاک ہے، ان نافرمانیوں سے پاک ہے ہر نبی، کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت حاصل ہوتی ہے.
سوالو تو کریں تاکہ آپ بالکل کلیئر ہو جائیں. اچھا اب ذرا سنیں آیت 153 کہ یہود و نصارہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے کہ اللہ ایک رسول کو بھیجے اور وہ رسول انسان کی ہدایت کا، دنیا میں ہدایت پہ چلنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا کر بھیجے، اور انسان اس کے ساتھ مذاق کرے. کیوں؟ وہ اس نبی کے پیغام پر حق ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا پیغام ہے. اب بڑے غور سے سنیں. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں سوال کر رہے تھے. ان کے دل میں یا ذہن میں کیا الٹی سیدھی بات چل رہی تھی، اس کا مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں انہوں نے مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ جلدی بتائیں. وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور سے کتاب لائے تھے یا اللہ نے دی تھی تو یا عیسیٰ علیہ السلام کو، اس طرح وہ چاہتے تھے کہ بھائی دوسرا ہمارے سامنے جو ہے. نہیں، یہ آپ آدھی بات کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ، ہاں کوئی اور جواب دینا چاہتا ہے دے. وہ گمراہ تھے، وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ پھر وہی بات میرے وہ سوال کو سمجھیں. قرآن پاک کو اللہ کا کلام سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے خود سے بنا لائے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بات اس کا جواب نہیں ہے. میں نے آپ سے جواب پوچھا ہے کہ یہ مطالبہ کیوں کر رہے تھے. اب سنیں مطالبہ کیوں کر رہے تھے. اس کی ایک وجہ پتہ ہونی چاہیے. میں اور آپ قرآن کے طالب علم ہیں. اس کی وجہ یہ تھے، مطالبہ اس لیے کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے تورات اس کی سلیبس پر لکھی کتاب بھیجی تھی. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے وحی آتی ہے، اللہ میرے طرف پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے. تو یہاں سے ان کو آیا کہ انہوں نے، کیونکہ ایمان تو لانا نہیں تھا، تو انہوں نے پھر یہاں سے سوال کیا کہ آپ، اللہ تعالیٰ ہم پر کیوں نہیں ایمان کتاب نازل کرتا، بھئی ہم پر کیوں نہیں بھیجتا. یہ تھا ان کا مسئلہ کہ بدبخت یہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ یہ وہی تو ہی جو پیغمبر کو آتی ہے، یہی تو ہدایت کا باعث ہے ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب سمجھیے بات کہ نہیں سمجھی آپ؟ جی سر، ماشاء اللہ. ہاں، جواب کا، سوال کا پوری طرح جواب ہونا چاہیے. اچھا تو وہ کہتے تھے کہ اچھا بھائی حضرت موسیٰ پر تو ساری کتاب ایک دفعہ اس پہ سلیب پہ لکھی ہوئی آ گئی تھی. یہ آپ تماشا نعوذ باللہ کیا کر رہے ہیں. جہالت کی انتہا دیکھیں. بھئی اللہ کا حق ہے، جس کو چاہے جس طرح چاہے آپ کو ہدایت بھیجے. وہ کہتے تھے آپ پھر فرشتہ ہمارے پاس آنا چاہیے، ہم کتاب اللہ تعالیٰ خود بتائے. اچھا یہ تو ان کا ایک اعتراض تھا نا، کیونکہ وہ کتاب کو اس سے انکار کرنا چاہتے تھے. تو انکار کے لیے وہ ان کے پاس یہ جھوٹے بونگے دلائل تھے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط سال موسیٰ اکبر من ذالک. انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے. یعنی اپنے نبی جس کو وہ مانتے تھے ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. فقالو، تو وہ ان کی قوم نے کہا یرحمک اللہ ارنا اللہ جہرا، تو انہوں نے کہا ہمیں دکھاؤ اللہ کو اعلانیہ، کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں. اب ذرا نوٹ فرمائیں کہ جہالت کی انتہا کہ اس اللہ نے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے اس نطفے سے وہ صلاحیتیں دیں جو میں تصور میں بھی نہیں کر سکتا تھا، میں اس کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ اللہ جس کو کہ یہ صفات ہیں وہ میں آنکھوں سے اس کو دیکھوں. اچھا آگے آ رہا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا جواب دیا بتائیں آپ. ہاں افشاں بتائیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا جلدی بتائیں. آمنہ آپ بتائیں، فرزانہ آپ بتائیں. میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں ناظرہ بھابی. لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں بہت خوب. قرآن کا یہ جملہ بڑا پیارا ہے،
لیکن آپ یہی مجھے بتائیں کہ اللہ نے کیوں کہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے؟ ہماری میں آنکھوں میں ناظرہ بھابھی سے پوچھ رہا ہوں، وہی جواب دیں۔ ہماری آنکھ میں وہ قوت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بات کہنے میں ذرا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے موجودہ جسم اور آنکھوں کو یہ طاقت دی ہی نہیں کہ ہم اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہمیں دوسری جسم دے گا، اس جسم میں یہ صلاحیت ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں، اور پھر ہمیں اللہ کو دیکھیں گے۔ یہ چیز اس وقت ممکن ہوگی، اب یہاں ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ذرا اگر مجھے اس وقت دیکھ پاؤ گے کہ میں ایک تجلی ڈالتا ہوں سامنے پہاڑ پر، اور ذرا دیکھنا کہ تم اس کے بعد اگر تم نے اس کو برداشت کر لیا تجلی کو، تو پھر میں تمہیں اپنی شکل اپنا دیدار کراؤں گا۔ جو ہی پہاڑ پہ تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہو گیا فریدہ طالب صاحبہ؟ ہوش ہو گئے سر گر کے۔ جی ہاں بتاؤں نا۔ سنیں، گر کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے توبہ توبہ کی کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، جو میں نے غلطی کی ہے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ سب اس سے بھی بڑی بات تھی جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا۔ دیکھیں، ہمیں پوری بیک گراؤنڈ سمجھنی چاہیے۔ فقالو، تو ان یہود نے کہا، ارنا اللہ جہرا، ہم اللہ کو اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ پھر اس کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا حضرت عیسیٰ علیہ اپنے نبی کے ساتھ۔ تو اللہ کہتے ہیں فَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو آ پکڑا ایک کڑک نے، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اچھا، کون سا ظلم انہوں نے کیا تھا بلا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اللہ کو اعلانیہ بچڑے کو دیکھنے کا نہیں کہا تھا تو ہمیں دیکھیں، یہاں آپ کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے، ان صفات کی مالک ہے، ان تجلیات کی مالک ہے کہ ہماری جسم میں یہ طاقت ہی نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ تو یہ اس لیے ظلم ہم کہا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے کہ انہوں نے ایک ایسا مطالبہ کیا جو بالکل کسی حیثیت میں بھی وہ مطالبہ جائز نہیں تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں، سنیں بڑے غور سے، ہاں، پھر انہوں نے ایک اور حرکت کی، ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ ہاں بھائی تم بتاؤ ذرا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ کیا نشانیاں آ چکی تھیں؟ سوال کا جواب دیں۔ سارے معجزے، یعنی کہ تورات۔ آپ چپ رہیں، کلاس ڈسپلن کوئی چیز ہے یا نہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ ہاں جی، فرزانہ صاحب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ ہاں کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ ہاں، گجرانوالے والی خاتون صاحبہ جلدی بتائیں۔ سر معجزات بھی، احکامات بھی، شریعت بھی، سب کچھ آ چکی تھی، اور پھر بھی معجزے مانگتے تھے۔ آپ کا جواب تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل اس سوال کا جواب نہیں سر ہے۔ میں بتاؤں، ہاں بتائیں آپ سعدیہ۔ فرعون کو ان کے سامنے فرعون غرق ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ مطلب اتنا بڑا ان کے سامنے عبرت کا واقعہ ہوا، لیکن انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا۔
अच्छा, अब मेरी बात सुने आप, ये इतनी ऐसी बात नहीं है। असल में शिरक, बछड़े को पूजना शिरक था, और शिरक, रद्द शिरक के लिए ये एक बात जो आपने बताई, वरना रद्द शिरक तो मूसा अलैहिस्सलाम पर जो शरीयत नाजिल हुई है उसमें तौहीद ही की दावत थी, और रद्द शिरक जो है वो बहुत बड़ा अल्लाह ताला का इनाम था कि उनको बता दिया कि शिरक नाम की कोई चीज नहीं है, ना उसके लिए कोई अखलाकी दलील है, ना उसके लिए कोई ऐसी दलील है जिस पर यकीन किया जाए। क्यों? कि जो सिफात अल्लाह की हैं वो किसी में भी नहीं है। सादिया, समझ आई कि नहीं आई? जज़ाकल्लाह सर। तो अब बात को समझें, कुरान की रूह को समझें कि उनके दरमियान नबी आया और वो देख रहे हैं कि किस तरह फिरौन जो उन पर जुल्म कर रहा था, अल्लाह ताला ने किस तरह उसको इबरत का नमूना बना दिया, ऐसा गर्क किया कि फौजों के साथ गर्क कर दिया। तो ये है सुम्मा तखस्तुमुल इजला मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात। यहाँ बय्यिनात से मुराद है कि वो मुजज़े भी हैं और वो अल्लाह ताला की किताब भी है, तौरात वगैरह वगैरह। फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, और हमने इन तमाम चीज़ों से भी तुम्हें दरगुजर किया। और वआतैना मूसा सुल्तानम मुबीना, और हमने मूसा को एक वाज़े गलबा अता किया। कैसे गलबा अता किया? दूर दूर निशान नहीं थे। जब मूसा के पास फौज, इक़्तिदार, सब कुछ है, लेकिन जब उसको गर्क कर दिया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके पहुंचे सराय सीना में, और मुकम्मल इख्तियार और इक़्तिदार उनके पास था। ये किसने दिया उनको? अल्लाह ताला ने। अल्लाह की जात ने। व रफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर। अब देखें ये सारी उनकी क्यों गिनाई जा रही हैं, एक एक आप देख रहे हैं ऊपर से, और ये आप भी पढ़ रहा हूं। क्यों बता रहे हैं अल्लाह ताला उनकी खराबियां? जल्दी बताएं, वजह क्या है? हाँ, हमें आप हमारी बताएं। ये हिदायत के बताया लिए। जा रहा है कि तुम ये हरकतें न करना, तुम अपने नबियों के साथ शिरक भी न करना और ये फरमाइशें भी न करना, वरना तुम पे भी अजाब आ सकता है। सिर्फ ये ना करना, बल्कि उनकी इताअत का हक अदा करना। जरताज जी साहिबा, जी, जज़ाकल्लाह। कि अगर तुमने ये हरकतें की जैसे उन्होंने की है, तुम पर भी उसी तरह अल्लाह अजाब मुसल्लत करेगा जिस तरह यहूद और नसारा पर किया है। ये बड़ी वार्निंग्स हैं। याद रखें, कुरान वाकयात से हमें हमारी इस्लाह करना चाहता है। वाकयात भी तारीखी वाकयात जिनका वजूद आज भी तारीख में मौजूद है। कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला इसको बात को समझता है, तो उसने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब उनसे मैंने वादा लिया ना, मीसाक वादे को कहते हैं, तो अल्लाह ने पहाड़ को, तूर पहाड़ को उनके ऊपर उठा के खड़ा कर दिया कि अभी गिरा ही चाहता है, ताकि वो समझें कि इस मीसाक की अहमियत कितनी ज्यादा है। और वो मीसाक था इताअत इलाही के बारे में। अब आप देखें, उन्होंने इस मीसाक की खिलाफ वर्जी की नहीं की, नतीजा आपके सामने है, अल्लाह का किस तरह अजाब टूटा। अब आप मुझे बताएं, आप बताएं मुझे कि आज हम भी अल्लाह के साथ क्या मीसाक है हमारा, और हम किस तरह उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जी सर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर डॉक्टर रसूलुल्लाह साहबा, मैंने यही आपसे तो नहीं बात पूछा, होती है। डॉक्टर साहबा चुप रहें। हाँ जी, हमारा मीसाक रब के साथ है, समीना व अताना। कुरान पढ़ो और समझो। इस क्लास में बिठाने का मतलब ये नहीं है कि आप उल्टी सीधी बोंगियां हाकें। डॉक्टर साहब, सुना आपने कि हमारा भी मीसाक है अल्लाह से। क्या हम उस मीसाक का वही हाल नहीं कर रहे जो मीसाक का अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से मीसाक लिया और पहाड़ को उनके ऊपर खड़ा कर दिया? जी बताएं सर, मुझे। वही कुछ कर रहे हैं हम भी, तो खिलाफ। फिर उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह का अजाब होगा। जी सर। अच्छा, फिर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आ रहा? देखे ना, 80 साल से तो पाकिस्तान में हम ये हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान बने हुए 80 साल हो गए हैं ना। तो मुझे जी ये सर। बताएं कि अल्लाह ताला का अजाब क्यों नहीं टूट रहा? सर, हजूर बाप पाक की की हालत दुआ की नहीं वजह है। से बचे हुए हैं। जिल्लत तो हो रही है हमारी। हाँ, गुजरावाली वाली बहन, जल्दी बताएं।
سر اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، جانا سب نے اللہ کے پاس ہے، یہ مہلت آزادی ہے کہ آپ بھی اچھے دونوں کام غلط کر لو بات یا برے بتا کر لو۔ رہی ہیں، غلط بات کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ میں تمہاری امت کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کروں گا، ان پر ایسا عذاب جیسے سابقہ رسولوں کی امتوں پر آیا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جو سورہ اعراف میں بھی ہے، ہود میں بھی ہے، شعراء میں بھی ہے، دیگر بہت ساری مکی صورتوں میں ہے۔ وہ اس طرح، لیکن تفرقہ بازی ان میں ہوگی، یہ میرا عذاب ہوگا کہ وہ اتنے ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے کہ آج آپ دیکھیں، غور کریں کہ کس قدر بدبختی ہے کہ مسلمان قوم اس کو کنڈیم کر رہی ہے، ایران کو جو طاغوت کے خلاف کھڑا ہے، جس نے ان مجاہدین کی مدد کی فلسطین میں جو شیعہ بھی نہیں ہیں، انہوں نے ان کی مدد کی جو یمن میں ہیں، ان کی مدد کی جو وہاں لبنان میں ہیں، لیکن یہ مولوی جو ہیں یہ بیٹھے جناب بکواس کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی، او بھائی تم کس کو مدد پہنچا رہے ہو؟ تم تو یہود کی مدد کر رہے ہو، تم تو ٹرمپ کی مدد کر رہے ہو۔ تو آپ دیکھیں قرآن آج کے حالات میں کس طرح ہم سے بتاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ زرتاج صاحب آپ سمجھیے کہ نہیں سمجھی؟ جی سر، جی الحمدللہ۔ جزاک اللہ سر۔ اچھا، تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میثاق کو توڑا جو اس حالات میں نے لیا، تو پھر آپ دیکھیں میثاق، اللہ کا میثاق توڑنے کے بعد کس طرح اللہ ان کو برباد کرتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ بھی وہ جو میثاق ہم نے اللہ سے کیا کہ ہم نے سنا اور ہم اس کی پیروی کریں گے اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیروی کی ہے، ہم اس کا سری مذاق اڑا رہے ہیں، سری اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور آج ہم اللہ کی گرفت میں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس قدر، میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ ہمارے اندر گروہ بندی اور کس طرح کی خباثتیں نازل ہو سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا آیت 155 پر؟ سر سوال تو نہیں ہے، یہ آپ نے ایک دفعہ آیت دکھائی تھی، یہ جو اوپر آپ نے ایکسپلین کیا بہت اچھا، فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، سورہ شورى کی آیت نمبر 51، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ۔ سر یہ ارم جی آپ نے بہت اچھی بات آیت کوٹ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے بھلا؟ یہاں اللہ نے صاف بتایا ہے کہ میرا طریقہ کسی بشر سے بات کرنے کا کیا طریقے ہیں، کون سے بتایا اللہ نے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ میں جب کسی سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو وحی کے طور پر یا پیچھے سے حجاب پردے سے بھیجے ہوئے رسولوں سے کے پاس، یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے نا وہ کلام کرتا ہوں۔ تینوں کی مثالیں مجھے دیں۔ بالکل جیسے سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی بھی انبیاء پر فرشتے نازل ہوتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نہیں، آپ ایک منٹ، جی سر۔ آپ نے بالکل ٹھیک مثال دی کہ پردے کے پیچھے بات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج پہ نبی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ دوسری بات، وحی سے وہاں آپ پڑھا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بذریعہ وحی اترا ہے جی تاکہ بات پوری سمجھائیں۔ جی۔ اچھا، تیسری بات کون سی ہے؟ تو تیسری جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوا تو وہ بھی ایک پردے سے ہی ہوا سر، پردے کے پیچھے۔ بالکل، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ ہے قرآن، فہم قرآن، کہ جو آیت آئے ہم اس کے پورے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں۔ یا سر دل میں ڈال دیتے ہیں خیال اللہ تعالیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا تھا۔ اچھا، بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری احادیث جو ہیں یہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی ہیں۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، بڑا مجھے اور آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں، ہاں، اب یہ ان کا مسئلہ کیا تھا جو آج کے سارے
کافروں اور سارے جو وہ ہیں سوشلسٹ اور کمیونسٹ، ان کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل تو بالکل پردے میں ہیں، ہم نے تو حق بات سن کے ہی نہیں لینی، ورنہ اچھا اللہ کا حق کیسے ہمیں واضح ہوتا ہے؟ چلیں قرآن کو بھی نہیں مانتے، کوئی نہیں مانتا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا نشانیاں ہیں جس سے ہم اگر آنکھوں اس کا پردہ ہٹ جائے اور ہم ان نشانیوں کو دیکھیں دنیا میں تو ہم واقعی اللہ کی کمالات کو سمجھیں گے۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ جی آیات کائنات۔ آفاقی ہیں، آیات انفسی ہیں۔ اچھا کون کہہ رہا ہے آیت آفاق؟ سر جی میں نے آیات آفاقی اور مجھے آیات بتائیں کہ انفسی۔ آیت آفاق سے کیسے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کمالات اللہ کے کیسے پتہ چلتے ہیں؟ سر جی آسمان اور زمین اور آسمان سے پانی اترنا اور زمین کا ان نباتات کو اگانا ان کے سامنے، آنکھوں کے شاباش سامنے، اور شاباش ایکسیلنٹ، کہ زمین آسمان بھی ہماری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ زمین بارش برساتا ہے، زمین بارش برساتا ہے اور زمین قسم قسم کے اناج اور پھل کو اگاتی ہے۔ اگر اسی کو انسان دیکھے تو اس کو صاف پتہ چل جائے کہ یہ کسی عظیم ہستی کا کمال ہے، اور وہی اللہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان۔ دن کا رات کا پیدا کرنا دیکھیں، پوری دنیا کی رونق ہی اسی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے کمالات تو بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا میں اور آپ اپنی پیدائش پہ غور کریں تو ہم کو یقین ہو جائے کہ یہ سوائے اللہ کے کسی کا کمال نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا آگے چلتے ہیں آیت 156 میں۔ اللہ کہتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اب انہوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگایا۔ وہ الزام کیا تھا؟ اعجاز میر صاحب آپ بتائیں ذرا، کیا یہود نے الزام لگایا حضرت مریم پر؟ کل میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ جی سر جی، وہ جو یوسف نجار کی تہمت آپ سے لگائی میں نے تھی، پوچھا نہیں ہے۔ وہ بول نہیں رہے تھے اس لیے میں نے بتایا۔ ہاں لیکن میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا نا۔ اب آپ بتائیں مجھے، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں آپ، بولے۔ جی سر جی، انہوں نے یہ تہمت لگائی تھی حضرت مریم علیہ السلام پہ کہ یوسف نجار کی وجہ سے، تو اس لیے یہ حکم آیا ہے کہ یہ بڑا بہتان باندھا انہوں نے حضرت مریم کے اوپر۔ کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پیدائش ہیں ان اللیگل ریلیشن شپ کے درمیان، حالانکہ حضرت مریم اتنی پاک باز ہیں کہ ان کی پرورش کس نے کی ہے؟ حضرت زکریا نبی نے کی جو ان کے خالو تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب کمرہ کھولتا تالا لگا کے جاتے تو میں دیکھتا کہ وہاں پھل پڑے ہوئے ہیں اور تازہ ترین پھل۔ تو انہوں نے مریم سے پوچھا کہ مریم انا لک ھذا، یہ آپ کے پاس پھل کیسے پہنچ گئے؟ قال هو من عند اللہ، کیا مریم کے کمالات ہیں، اور اس مریم پر یہ بدبخت الزام لگا رہے ہیں، ذرا نوٹ کریں۔ اور سب سے آخری ان کا شاخسانہ کیا تھا یہودیوں کا؟ جلدی کے بتائیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَى ابْنَ مریم رسول اللہ، ہم نے کس کو قتل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آگے آپ کی بات کاری نہیں رہے، رسول اللہ کو۔ سمجھیں خدا کے بندو کہ رسول اللہ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، وہ نامراد اور دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کتنی کوششیں کی انہوں نے، قریش مکہ نے۔ تو یہاں عیسیٰ کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ ضرور کہیں، کیونکہ ان کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ ان پر کوئی قتل کر ہی نہیں سکتا ان کو، کیونکہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہے۔ آدھی بات مت کیا کریں۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں ما قتلوہ، انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا، ما صلبوہ، اور نہ اس کو انہوں نے سوری پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کا یہ ایک شبہ ہے۔
حقیقت بالکل نہیں ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اس بارے میں اختلاف میں ہیں تو ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ یقیناً شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں خود ہی پتہ نہیں کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا. کیوں؟ اللہ نے ایک خاص معجزے کے ذریعے ان حواریوں میں سے ایک بندہ جو ان جاسوس تھا یہود کا، اسی کی شکل تبدیل کر دی، اس کو انہوں نے لٹکا دیا. تو انہوں نے اپنی دانش میں سمجھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو لٹکا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما لہم بہ من علم الا اتبع الظن. ان کے پاس اس زون میں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقیناً، اور یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. کتنا کلیئر ہے، قرآن کو پڑھیں سمجھ کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 158 میں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما. اچھا، یہ عزیزا حکیمہ کی صفت کیوں آئی ہے اس آیت میں؟ جلدی سے بتائیں گل باجی صاحبہ. ہاں بھائی آپ بتائیں. تو پھر کیا ہوا؟ جوڑے نا اس سے، ایسے ہی ترجمہ کر دیا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں کر سکتے ہیں کہ وہ اٹھا لیں حضرت عیسیٰ کو؟ قدیر سر، آپ یہاں عزیزن کا لفظ استعمال کریں ڈاکٹر صاحبہ، جس کا میں تشریح مانگ رہا ہوں آپ سے. الٹی بات مت کریں. اللہ عزیز ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ نبی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، ساری رسول کو، اور اس نے اس رسول کو اپنی حکمت کے تحت اٹھا لیا. اس صفت کا بڑا تعلق ہے. یہی توحید ہے کہ اللہ ایسا زبردست ہستی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اس طرح حفاظت فرماتے ہیں کہ ان کو اٹھا بھی لیتے ہیں، اور اٹھا کے اب زندہ ہیں وہ آسمانوں پر، اور جب وہ زمین پر آئیں گے تو اس وقت کی شریعت جو آخری شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر اس کے وہ ہوں گے. سمجھے بات کہ نہیں سمجھے؟ اچھا، سر یہ تھا، ہم نے تقریباً 35 منٹ لیے ہیں کل کی تشریح کا، لیکن کیونکہ اگر ہمیں فہم قرآن حاصل ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے ہمارا مقصد پورا ہو گیا. کوئی سوال آپ کا آیت 158 تک جو ہم نے کل پڑھی ہے؟ اچھا، اب آگے میں پڑھ رہا ہوں، بڑے ہوش سے بیٹھیں سنیں تاکہ کل آپ جواب دے سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 159 میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اچھا، میں ترجمہ تو بعد میں کروں گا. عبداللہ یہ لِيُؤْمِنَنَّ کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. جی، اہل کتاب کا ان کے اوپر ایمان لے آنا، یعنی جب وہ آئیں گے تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں گے، اور آپ تب میں نے اہل ایمان لفظ کے بعد خاص کر بولا ہے لِيُؤْمِنَنَّ، لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی شد والا کس کا ہے؟ ضرور بن ضرور، تاکیدی ہاں، نون تو اور پھر آپ تاکیدی اس کو کیوں، جب یہ سب سے پہلے نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ضرور ضرور اس وقت جتنے اہل کتاب زندہ ہوں گے وہ نبی کریم اس پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئیں گے. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے. اچھا، اور یہ تو تھی نا آیت 158. کوئی سوال ہو آپ کا؟ اور 159 اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبھی موت آئے گی اس دنیا میں جب آئیں گے، اس سے پہلے سارے کے سارے اہل کتاب جو موجود ہوں گے اس پر ایمان لے کے آئیں گے. کوئی سوال آپ کا؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا. اب مجھے بتائیں
کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن یہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کن لوگوں پر گواہ بن کے کھڑے ہوں گے، اور قرآن میں دوسری جگہ اس کی تفصیل کہاں موجود ہے؟ جی سر، سورہ المائدہ میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ فرمائیں یا گے تو کہ میں نے آیات بتایا کریں. سورہ معاہدہ جو ہے وہ 165 آیات ہے. جی سورہ مجھے نساء میں 159 میں ہے، جی سورہ نساء کی 159. آپ لکھیں سورہ معاہدہ کی آیت 116 اور 117 میں ہے، اور قرآن کھول کے دیکھ لیں. جی سر. اچھا تو اب اچھا یہ وہاں اللہ تعالیٰ سے کیا ڈائلاگ ہوگا اور کیا ان کے خلاف بات کریں گے؟ کیونکہ ہر نبی قیامت کے دن اپنی امت پر گواہ بن کے کھڑا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، اور جب وہ یہ کہیں گے کہ یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں. تو عیسیٰ علیہ السلام سے جو بات ہوئی ہے وہاں 116 اور 117 معاہدہ میں، کہ وہ اللہ سے ان سے پوچھے گا کہ عیسیٰ کیا تم نے بتایا تھا ان لوگوں کو کہ اللہ کا بیٹا ہوں، یا یہ انہوں نے اپنے آپ سے کہا؟ بالکل صاف صاف. اور حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ وہ فرمائیں گے اے اللہ جب میں ان میں رہا تو مجھے پتا تھا، لیکن جب میں وہاں نہ رہا، مجھے آپ نے اپنے پاس بلا لیا، تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا. عالم غیب تو آپ ہیں. کیا بات ہے، نبی کیسی پیاری بات کر رہا ہے. سوچیں سمجھیں. اچھا تو یہ ہے گواہی کہ اللہ ان سے سوال کرے گا اور وہ صاف صاف یہ بات بتائیں گے. اچھا اللہ آگے فَكَيْفَ، بڑا غور سے سنیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. ہر نبی کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے، اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے. کوئی سوال آپ کا آیت 159 کے بارے میں؟ شاباش. اچھا اب سنیں آیت 160. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ أُحِلَّتْ لَكُمْ. تو بسبب ان یہودی بن جانے والوں، کیونکہ ہادو کا مطلب ہے کہ جو خود یہودی بن گئے، اللہ نے تو کوئی یہودی پیدا نہیں کیا تھا، تو وہ یہودی بن گئے، اور بن جانے والوں کی ظالمانہ روش کے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو اصل ان کے لیے حلال تھیں. اچھا اب ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تاکہ ہم پوری طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہود پر میں نے تو وہ چیزیں حرام نہیں کی تھی، لیکن جب انہوں نے حرکتیں کی تو میں نے ان کو بھی حرام کر دیا. اچھا یہ مسئلہ کیا ہے، جلدی بتائیں. سر پاکیزہ چیزیں کھانے والی جیسے چربی، جو اس طرح سے تھا کہ ہڈی کے ساتھ جو چربی لگی ہو وہ نہیں کھانی، اور اس طرح سے پابندیاں زیادہ لگا دی. یہ سزا کے طور پر تھا. کس بات کی سزا؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ کو اذیتیں پہنچانے کا، ان کو نہ ماننے کی سزا. جنرل بات مت کیا کریں تاکہ ہم بات کو سمجھیں قرآن کیوں کہہ رہا ہے. ہوا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ کسی وجہ سے اس کا گوشت اونٹ کا نہیں کھاتے تھے. وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ان کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں. ان بدبختوں نے اس کو حرام کر لیا اپنے اوپر، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا. یہ ہے وہ بات کہ انہوں نے فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ہم نے ان پر طیب چیزیں حلال جو طیب تھیں حلال وہ حرام کر دیں. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اس میں اللہ کی نافرمانیاں کی. ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کے لیے اونٹ کا گوشت بھی، اور یہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہیں، یہ بات یہ بتانی تھی کہ انہوں نے کیوں یہ حرکتیں کی. پھر اللہ نے ان پر وہ چربی جو
گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہو، جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، اس کو بھی حرام کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ سر جی ایک بات کرنی ہے سر جی، یہاں پر جو ہڈی کے ساتھ لگی وہ کھانے کی اجازت تھی، جو علیحدہ سے جانور سے نکلتی تھی وہ اس کو منع کیا گیا تھا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جب بھی ایسی غلطی ہو تو ضرور بتایا کریں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ 160 میں آخر میں کہتے ہیں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور وہ جو دوسروں کو روکتے تھے اس کی وجہ سے بھی اللہ نے ان پر، اچھا کس بات سے روکتے تھے؟ یہود کس بات سے روکتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ عام بندہ جو ہے تو رات کو نہیں پڑھ سکتا، صرف ہمارے جو علماء ہیں وہی پڑھ کے جو بتائیں گے وہی آپ سنو۔ اچھا، اس بات سے پہلے بھی ایک بات ہے، وہ یہ کہ وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہود نے مشرکین مکہ سے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کو بیکار کرنے کی پوری کوششیں کی، اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ وہ ان کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے، کہ جو اللہ کے کام پر، اللہ کے احکامات پر چلنا چاہتے تھے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے۔ یہ تھا سب سے بڑا جرم ان کا، اور پھر انہوں نے اس کو واضح نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اور جتنے سوال ان سے کیے ہیں نا قریش مکہ نے، وہ دراصل سوال کے پیچھے یہودی ذہن تھا۔ بات کو پوری طرح سمجھیں، پوری طرح، تاکہ ہمیں کلیئر ہو۔ اچھا، ایک اور جو آیت 161 میں آ رہا ہے وَأُخْذِهِمُ الرِّبَا، وہ کیا کرتے تھے؟ سود کھانے لگے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اب آج جو سود کی لعنت ہے نا پوری دنیا میں، اور جس سے خود یہودی اور اہل مغرب پریشان ہیں، کہ اس لیے کہ اس سود نے تو معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھیں، مشرف کو اللہ نے کیسا پکڑا کہ اس نے گلی گلی بینک کھلوا دیے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ تصور ممکن نہیں کہ ہم اس سود سے کی لعنت سے کیسے جان چھڑائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جرم کہا کہ اس کا کبھی فعل سے اس کو تشبیہ دی جس سے بڑا کوئی کبھی فعل ہو نہیں سکتا۔ بات سمجھ آئیے نہیں آپ کو؟ جی سر ان کی شریعت میں بھی سود تو منع تھا، لیکن وہ تو بھولے ہوئے ہیں۔ بھولے ہوئے کیا ہیں؟ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ وہ اس کے حرام سود کو پوری دنیا میں انہوں نے نافذ کر رکھا ہے، بھولے ہوئے کیسے ہیں؟ مطلب یہ بھول گئے کہ ان پہ بھی پابندی ہے۔ کون سی چیز انہوں نے یاد رکھی ہے؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کچھ بھی یاد نہیں رکھا سر۔ یہ سب سے بڑی مثال اللہ نے دی ہے کہ سود جیسی لعنت جس کو اللہ نے اس برے طریقے سے کنڈیم کیا ہے، اس کو وہ اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم بھی تو بھولے ہوئے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ تو پھر ہماری حالت کوئی مختلف ہے؟ آپ ناظرہ بابی، یہود تھے، جو یہود جس حالت میں، ہم اس سے بدتر حالت میں ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کو نہ بھولیں کہ ایک عمل وہ کریں تو غلط ہے اور ہم کریں تو ٹھیک ہے، نہیں، اتنا ہی غلط ہے اور اتنے ہی نتائج برے ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ بات نوٹ کریں، اللہ کے ہاں بڑا عدل ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں سود کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے؟ وَأُكْلِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا۔ سود بھی یہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے طریقے بڑے سارے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کافر، ان میں سے جو کافر ہیں کیا مطلب ہے؟ سر جو سود کو جائز سمجھتا ہے، جو باطل طریقے سے مال کھاتا ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا، وہ کافر ہی ہے۔
ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ جس طرح پڑھتی ہیں نا میڈیکل کی کتابیں اس طرح اگر پڑھیں نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ منہم، یعنی یہ جو یہودی یہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو سود کو بالکل اسی طرح حرام سمجھتے ہیں جس طرح تورات میں بیان ہوا ہے. تو اللہ اس لیے کہہ رہے ہو وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، ان میں سے جو کافر ہیں جو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سر جی یہ جو آج لفظ آیا ہے اس میں ناحق مال کھانے کا، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ اس میں کیا کیا صورتیں ہیں. اچھا زرتاج صاحبہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج کس طرح علماء پیسے حکومت سے بھی لے کے لوگوں سے بھی بغیر سوچے سمجھے کہ یہ حلال ہے حرام ہے ہم کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے؟ جی بالکل. تو یہی تو وہ کرتے تھے. یہ آج ہم نے یہ کہاں سے گھڑ لیا ہے؟ آپ دیکھیں مسجد جیسی پاکیزہ چیز جو اللہ کا گھر بنانا ہے، جب حرام پیسے سے بنائیں گے اور لوگوں کو، آپ پتہ ہے یہ بیٹھے ہوتے ہیں صف میں حرام کھانے والے سارے جمعے کے روز، اور مولوی صاحب ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، گویا وہ سود دینے والوں اور سود کھانے والوں کی تعریفیں کر رہے ہیں. آپ سوچیں آج معاشرہ کتنا کرپٹ ہو چکا ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو کہ اللہ اکبر. جی سر جی میں وضاحت چاہتی تھی تاکہ سب سمجھ لیں. ادھر بھی ایک جگہ میں نے دیکھی ہے، وہاں مسجد بن رہی ہے اور کسی کی ناجائز زمین جو ہے وہ ہڑپ کر لی اور وہاں پہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، تو وہ کیسے قبول ہوگا؟ وہ اس کی نسلیں کھائیں گی نا مولوی صاحب کی. آپ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھتے ہیں پیچھے اس سے کیا؟ لہذا دیکھیں دین میں یہ سارے کام آپ بالکل اسی طرح کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. جزاک اللہ. مدینہ پہنچے، مسجد بنانی تھی، سب سے پہلے جن یتیموں کی زمین تھی ان کو حق ادا پیسہ دیا. سوچیں. قریش نے بھی تو جب کعبے کی دوبارہ تعمیر کی ہے تو اس میں حرام پیسے کی منع کر دیا تھا. بہت عمدہ نادرہ بابی کہ کافروں نے بھی کہا کہ کعبۃ اللہ پہ حرام پیسہ نہیں لگے گا. کیا بات ہے، بہت عمدہ بہت عمدہ. لیکن سر انہیں بھی خیال تھا کہ حرام مال نہیں ہوگا، حتیم یعنی والی جگہ باقی کافروں کو بھی پتہ تھا. وہ جو دنیا میں حرام کھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا گھر جب بنانا ہے تو بھائی وہاں ایسا پیسہ نہیں لگ سکتا. اچھا اب آ جائیے آیت نمبر، جلدی سے چلیں کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، آیت 162 پر. اچھا اللہ کہتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، یہود میں ایسے لوگ، اچھا پہلے تو البتہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان ہیں، تو یہ یہود کے ان لوگوں پر جو واقعتاً تورات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، ان کی کتنی تعریف کے راسخون فی العلم، جو اپنے علم میں پختہ تھے. اچھا اب اس میں مثال کس کی ہے؟ بڑی پیاری مثال ہے. عبداللہ بن سلام نے جب سنا، وہ یہودی عالم تھے لیکن وہ انہی لوگوں میں ان کا ذکر آیت 1 تورات کی تعلیمات کے عین مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، اور وہ ایمان لانے کا واقعہ پڑھے نا تو آپ حیران رہ جائیں کہ یہودوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بڑی تعریفیں کی، جب وہ سامنے آ گئے انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسی کو ملعون کہنے لگ گئے. سوچیں، سیرت پڑھے نا تو بڑی ساری چیزیں آپ کو کلیئر. اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ کی تعلیمات قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور تورات انجیل وغیرہ پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور اس کی مثال عبداللہ بن سلام ہے. والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے نماز ہر دین میں، ہر نبی کے دین میں نماز، اقامت نماز فرض تھا، تو وہ اس وقت بھی کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں. والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں.
یہ اگر یہ ایمان نہیں ہے نا اللہ پر نہ آخرت پر، پھر انسان گیا کام سے. پھر نہ اس نے اللہ کے احکامات ماننے ہیں، نہ اس کے دل میں آخرت کا ڈر ہے کہ میں نے، کیونکہ وہ تو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو ذرا ان آیات کو بہت اچھی طرح سمجھیں. کوئی سوال آپ کا آیت 162 میں؟ شاباش. اس آیت کو تو پورا کر دیجئے پلیز. ہاں اب میں کر رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں پکے سچے مومن، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. میں اور آپ دنیا میں اس لیے سارے اعمال کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور آخرت کا اور اللہ توحید کا یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کو بہترین اجر سے نوازے گا. کوئی سوال آپ کا؟ تھوڑی سی آیتیں رہ گئی ہیں سورہ نساء کی، لیکن کمال کی صورت ہے. پورا قرآن ہی کمال کا ہے. ایک ایک آپ کو آیت کو دیکھ لیں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کے پہلو ہیں، اور ہم اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں اور پھر کوئی جو بھی غلطی ہے اس کو اصلاح کریں، توبہ نصوح کر کے، تاکہ ہم اللہ کے اجر عظیم کے ہم حقدار بن سکیں. شاباش. کوئی سوال آپ کا آیت 162 تک؟ جزاک اللہ سر. یہ اوپر والی آیت سے اس کے ساتھ کتنا گہرا اس کا ہے کہ اللہ اوپر سود اور یہ ہمارے پہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں تم لوگوں نے اس سے رک جانا ہے، اگر نہیں رکو گے تو عذاب بتا دیا، پھر ان چیزوں کو عمل کرو گے تو اس کا اجر بتا دیا. یہ قرآن کا کمال ہے زرتاج صاحبہ کہ قرآن بتاتا ہے کہ فلاح کن چیزوں میں ہے اور اللہ کا عذاب کن کرتوتوں میں ہے. اور مومن کا فرض ہے کہ ایک ایک چیز سے ہدایت حاصل کرے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے آپ کو پہلے پڑھائے ہیں نا، یہ بڑا فیوریٹ ٹاپک تھا حضرت اپنے مولانا ڈاکٹر ان کا ڈاکٹر صاحب کا، کہ وہ ان چیزوں کو انہوں نے قرآن کے حقوق پہ پمفلٹ بھی لکھا ہے. میں نے آپ کو فوٹو بھی بھیجی تھی. مجھے یقین ہے آپ اس کو حاصل کر کے اور پوری طرح اس بات کو کہ میں اور آپ جب قرآن کے حقوق ادا کریں گے تو ہمارا ایمان بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے گا، ہمیں عمل صالح کی اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے، ہمیں توفیق بخشے گا اور ہم اس انعام کے مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر جی کل جو سورہ بقرہ کا آپ نے کہا تو میں وہ پڑھ رہی تھی اور اتنا لطف مجھے آ رہا تھا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مزے لے لے کے پڑھنا، تو مجھے ایسا ہی لطف آ رہا تھا. تو میں نے آپ کو یاد کیا کہ بے شک ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. جب ہمیں اللہ زیادہ سمجھ دے دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. اپنا سردار صاحبہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ قرآن اگر ہم واقعی اس کو کتاب ہدایت سمجھ کے پڑھیں، ہر آیت ایسا لگتی ہے کہ یہ ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. بے اللہ شک. تعالیٰ اور مزے لے لے کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کی حقانیت کو 100% جب غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ نے کتنا بڑا حق فرمایا ہے. بے شک. الحمدللہ. الحمدللہ. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز سے نوازا ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں. تو کوئی سوال نہیں ہے تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کتاب کے پڑھنے، سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امداد بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ابھی تک آپ کی ملاقات باقی ہے. جی میں صرف ایک کامنٹ دے دوں ختم ہونے سے پہلے. درس آیت 160 ہم نے پڑھا تھا جس میں کچھ وہ حرمت کا ذکر تھا کہ یہودیوں نے جو پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھیں، تو اس کا ایک ریفرنس ہے سورہ انعام 146
یہ تو شرعی حرمت تھی، پر مین چیز انہوں نے کچھ اپنے احبار اور رہبان کو حلال و حرام کا اختیار دے کر ان کے حرام قرار دینے کی وجہ سے حرام کر لی. گویا یہ اللہ کی تقدیر میں ان کے بڑے ظلم شرک یعنی احبا اور رہبان کو رب بنانے کی سزا کے طور پر حرام ہوئی. اب یہ چیز ہم بھی کرتے ہیں کہ اپنے علماء کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں تو وہی ہم حلال حرام کے اصلاً ہے یا نہیں ان کے کہنے پہ ہم چل رہے ہیں. تو یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ بھی جزاک مشابہت اللہ، جزاک اللہ. یہ سب نوٹ کریں، اس آیت کو پڑھیں، مزے لے لے کر پڑھیں. بہت شکریہ. امداد بھائی ذرا اس آیت کو پھر، سورہ نام کی کون سی آیت ہے؟ 146. 146 لکھ لیں تاکہ آپ پڑھیں. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک سب کو ہمت توفیق دے اسی طرح عمل کی اور پڑھ کے سمجھنے کی جیسے آپ سمجھاتے ہیں. اللہ پاک بس ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ہم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیں. ہم لوگ ناچیز بندے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح قرآن کو پڑھیں جیسے اور سمجھیں جیسے آپ سمجھاتے ہیں. اللہ پاک سب کو توفیق دے، سب کا یہ بیٹھنا قبول کر لے اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، ہم لوگوں کے سجدوں کو قبول کر لے. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں پہ ہم لوگوں پہ اپنی رحمتیں برسائے. پروردگار مشکلوں کو آسان کرے اور